अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी और बड़े अहम मौज़ूआत हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के मुतल्लिक़ा मौज़ूआत हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत क्या करने जा रही है, प्राइम मिनिस्टर के पास टीम पूरी है या नहीं, जो एहतसाब की बातें चल रही हैं, क्या एहतसाब बिल्कुल मुमकिन है आज़ाद कश्मीर में उसी टीम के साथ या नहीं, और गवर्नेंस को बेहतर करने की बातें होती हैं। प्राइम मिनिस्टर गवर्नेंस को बेहतर करने की बातें उनकी तरफ से होती हैं, उनकी टीम की तरफ से होती हैं, लेकिन अभी तक वो नताइज क्यों नहीं निकल सके। वो कोशिश कर रहे हैं, वो नताइज क्या बेहतर एहतसाब के निज़ाम को बेहतर किए बगैर निकालना मुमकिन है या नहीं, इस पे भी गुफ्तगू होगी। और इस तमाम मौज़ूआत पे हमारे साथ आज गुफ्तगू करने के लिए सीनियर ब्रॉडकास्टर जनाब मोहम्मद शकील चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो ऐसा वेलकम कहता हूँ आपको। आज़ाद कश्मीर हुकूमत से शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर चूँकि जो चौधरी अनवारुल हक साहब हैं, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी रहे। अब तक के जो हुकूमती स्टेप्स हैं, इन्हें आप किस नज़र से देखते हैं? बिजली आपने देखी कि बिजली की उन्होंने मीटर जो रीडिंग ही नहीं होती थी सरकारी दफातर की, बिजली चोरी उस खाते में जाती थी। AC बंद करवा दिए, जो गाड़ियां थी एक्स्ट्रा यूज़ हो रही थी वो उन्होंने पूल में खड़ी करवा दी। उनका प्रोसेस चल रहा है कि उन गाड़ियों को नीलाम किया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी की जिसको हम कहा करते थे ना, बड़ा ज़ोर हुआ करता था। ब्यूरोक्रेट्स डरे हुए हैं आजकल, प्राइम मिनिस्टर के पास जाने से भी डरते हैं। आप इन स्टेप्स को कैसे देखते हैं, और गवर्नेंस को क्या गवर्नेंस में तब्दीली देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के इन स्टेप्स की वजह से या नहीं? देखिए बिलाल, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आज आपने यहाँ पे इतने अहम मौज़ूआत पे मुझे बात करने का मौका दिया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ। पाकिस्तान की एक काबीना का एक अहवाल है कि इलेक्शन हो गए, एक जमात जीत गई और काबीना का पहला इजलास हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाया कि देखें भाई इलेक्शन हो गए हैं, हम जीत गए हैं, अब हुकूमत हमारी बन गई है, अब करना क्या है। तो वो सूरत हाल अभी आज़ाद कश्मीर में भी यही है कि जो भी जिस तरह भी हुकूमत बनी, जैसा भी हुआ, अनवारुल हक साहब आ गए, तो अब सूरत हाल यही है कि करना क्या है। वो जो करना क्या है या हुआ क्या है या होना क्या चाहिए, उसके हम लोग, मुझ समेत आप समेत हम सारे मुंतज़र हैं कि वो कब होगा, क्या होगा। क्योंकि अभी तक जो अनवारुल हक साहब चाह रहे हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा फ़र्क समझने वाली बात है कि जो वो चाह रहे हैं वो होता कहीं पे ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहा। जबकि दूसरी तरफ हो ये रहा है जो ग्राउंड पे है कि अवाम में एक ऐसी बेचैनी की लहर पैदा हो गई है जिसका मुजाहरा अभी हमने देखा है कि जो आज़ाद कश्मीर भर में जो मुख्तलिफ शहर, वो जो बिजली के बिल थे या जो दूसरे टैक्सेस थे, उनमें इजाफे के ख़िलाफ़ लोग निकले हैं। और मैं हैरान हो गया हूँ मीरपुर में जितनी तादाद में लोग निकले, क्योंकि अमूमन यही ख्याल किया जाता है कि यहाँ पे लोग बड़े ज़रा आराम तलब हैं, ज़रा मुश्किल से निकलते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा पार्टी बाजी है, सारा कुछ है। लेकिन जितनी तादाद में यहाँ पे निकले हैं, और मैं अक्सर मिसाल बार बार दे रहा हूँ कि चक्सवाली जैसी छोटी जगह पे इतना बड़ा जुलूस निकला इन सारी चीज़ों पर एहतजाज करने के लिए। कोटली, रावला कोट, मतलब कि आप तूलो अर्ज़ में देख लें रियासत के लोग फौरी तौर पे रिलीफ चाहते हैं, लोग फौरी तौर पे रिलीफ चाहते हैं। उसको गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर दे, कोई उनको लेकर दे। लेकिन जिस तरह जिसको कहना कि इस गर्मी में जब लाइट ऑफ होती है, बिजली बंद होती है, तो आपको ये होता है कि यार किसी तरीके से मुझे कोई रिलीफ मिल जाए किसी तरीके से, ताकि जो बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, वो ज़रा थोड़े से आराम में आ जाएं। तो हकीकत ये है कि इस वक्त जो लोग हैं वो बाकायदा तौर पे उनकी जो जान है वो बहुत बुरी तरह फंस गई है इस सारी चक्कर में कि क्या वो कुछ मतलब कि कुछ खाने के लिए अपना पेट का दोज़ख भरें या जो बिल है उसका दोज़ख भरें। बिल्कुल अब दोज़ख वाली सूरत हाल बन गई है जिस तरह के बिल आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ ये है कि जो बात यह है कि दावे तो बहुत सारे होते हैं, मतलब दावा मैं भी कर सकता हूँ, दावा आप भी कर सकते हैं कि जनाब मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूँ, तो करें ना। आपके पास अगर टीम नहीं बन रही तो मेरा तो ख्याल है कि जमहूरी लोग हैं, और जिस तरह के अनवारुल हक साहब हैं, ज़ाहिर है कि वो ऐसे नहीं है, पैराशूटर नहीं है,
وہ ایک مطلب کہ باقاعدہ ایک سیاسی تربیت کی جس کو کہیں کہ عمل کے تحت وہ ہو کے گزرے یہاں تک پہنچے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ حکومت کے اندر حکومت کے باہر وہ ہر جگہ کی ہر چیز کا نہیں تو وہ یہ گورنر صاحب نہیں سمجھ سکتے اس بات پہ، آپ نہیں سمجھ رہے کہ جو بیوروکریسی کا رول تھا وہ خاصا مائنس کیا پرائم منسٹر نے، گاڑیوں کا جو استعمال تھا، اب ایک بندہ پورا نظام جو ہے نا، نظام تو تباہ ہے اس میں اس بات وہ آپ کی بات ساری صحیح ہے. میں کہتا ہوں ساری چیزیں بنیادی طور پہ بات ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے جن کو کہتے ہیں میکرو ارینجمنٹس ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں مائکرو ارینجمنٹس ہوتے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، گاڑیوں پہ یہ کر دیا، بیوروکریسی کو تھوڑا ریفرنسز آ رہے ہیں جو بڑے بااثر بیوروکریٹس تھے ان کو پیچھے کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ عوامی سطح پہ کچھ مؤثر اقدامات نہیں کریں گے تو بنیادی طور پہ یہ جو اقدامات ہیں نا ان کو حمایت نہیں ملے گی. بنیادی بات یہ ہوتی ہے جب آپ دیکھیں آپ دیکھیں نا، ابھی تک آزاد کشمیر حکومت تو خود کفیل ہی نہیں ہوئی. 40 ارب کا ہدف ہے اس سال کا جو ٹیکسز کی مد میں یا دیگر جو بھی ہیں، 30 ارب سے زائد کی پینشن ادا کرنی ہے. 1.25 لاکھ کے قریب سرکاری ملازم ہیں. ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ 20% بھی نہیں ہے، نان ڈیولپمنٹ اخراجات زیادہ ہیں. آج بھی آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف ہی دیکھ رہی ہے. ہر حکومت ماضی میں بھی دیکھتی رہی، یہ بھی دیکھے گی. دیکھیے میں نے گزشتہ دنوں مجھے کہیں سے ایک چھوٹی سی جس کو کہیں تفصیل ملی تھی، وہ میں نے شیئر کی کچھ گروپس میں. سیدھی بات ہے، فگرز کی بات ہے نا جی. گورنمنٹ آف آزاد کشمیر جو بجلی ہے وہ 5.5 ارب روپے کی بجلی بیچتی ہے، خریدتی ہے، اور 19 ارب کی بیچتی ہے. ایسے ہی میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بلال صاحب صرف یہ کام کریں کہ آپ 4 ارب روپیہ کسی طریقے سے کٹ لگا کے وہ لوگوں تک فلٹر کر دیں. آپ دیکھیے گا ہوا بدل جائے گی، ہوا بدل جائے گی. جو اس وقت موجودہ صورتحال میں اس موسم میں جس طرح لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے سارے سلسلے سے، اور ابھی جو بل آنے ہیں اس سے جو حال ہوگا وہ زیادہ مشکل ہوگا. خوف پڑا ہوا ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 19 ارب میں سے کچھ تھوڑے سے، جس طرح کہ اب وزیر اعظم نے اپنے اخراجات کم کیے، وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات کم کیے، 10 لاکھ تک لیں، پیٹرول گاڑیاں جو ہیں کم کی، اسکاٹ کی گاڑیاں بھی کم کی. ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا مطلب کہ ایک عام انسان کی حیثیت سے، ایک عام شہری کی حیثیت سے ابھی اس کو فائدہ نہیں ہو رہا. لیکن اگر آپ یہ کر دیں کہ جی فلاں جو ٹیکس ہے جو اس بل میں آ رہا ہے وہ فی الحال ہم لوگ اس کو ختم کرتے ہیں، ساقط کرتے ہیں، اس سے کیا ہوگا 1 ارب کا، 2 ارب روپے کا، 3 ارب روپے کا جو آپ کو فرق پڑے گا وہ آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ باقی اخراجات تو آپ چلا سکتے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو میں جو بات بنیادی طور پہ کر رہا ہوں کہ آپ کے باقی سارے اقدامات ٹھیک ہیں، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن جو اس وقت عام آدمی کو فوری ریلیف دینا ہے وہ صرف آپ ان چیزوں میں دے سکتے ہیں. آپ دیں، دیکھیے ہوا کیسے بدلے گی. سارے لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. لوگ یہ دیکھتے ہیں، جہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی اچھا جی آپ نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے، آپ نے اتنے وزراء بے شمار بنا دیے، بیچارے ان کے پاس نہ آپ وہ وزارتیں ہیں، نہ وہ آپ کیا کریں. بات چیت چل رہی ہے، وہ بلال رفیع کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بلال صاحب آئیں، کچھ ہمارا انٹرویو کرے تاکہ ہمارا دن گزرے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اب اس پہ مختلف رائے آ رہی ہے. ایک تو بات کی جو چودھری رشید ہیں، آزاد کشمیر حکومت کے وزیر ہیں، انہوں نے کہ رولز آف بزنس میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، اس کے بعد محکمے جو ہیں وہ الاٹ ہو جائیں گے ان وزراء کو. فلیگ بلکہ میری کسی منسٹر سے ملاقات ہوئی 2 روز پہلے، تو میں نے انہیں کہا جی کب، میں نے انہیں پوچھا مجھے تو چیزوں کا اندازہ ہے کیا ہو رہا ہے، تو میں نے پوچھا جناب کب مل رہی ہے وزارت آپ کو، محکمہ کب مل رہا ہے؟ بول جی آپ بتائیں. میں نے کہا چلیں یہ بات تو نہیں میں کہہ سکتا ابھی آپ کو کہ کیا کب ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن آپ ہے تو خوش ہیں نا، وزیر تو ہیں نا، بے شک آپ لوگوں کو بتانے کے لیے جھنڈی ہے، اسٹاف ساتھ لے کے چل رہے ہیں آپ. اب بات یہ ہے جی کچھ اس میں مختلف جو رائے رکھتے ہیں لوگ. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جی وزراء کے بغیر بھی جو محکمے سارے، اب موسٹلی جو محکمے ان کا اختیار پرائم منسٹر کے پاس ہے، ان کے بغیر بھی کام چل رہا ہے جی. وہ اپنی 2 رکنی ٹیم کے ساتھ کام چلا رہے ہیں، ترامیم چیزوں میں لائی جا رہی ہیں، کچھ آرڈیننس تیار کروائے جا رہے ہیں، کچھ سٹیپس اٹھائے گئے پرائم منسٹر کی طرف سے، کچھ چیزیں جو بھی سامنے آنا باقی ہیں. یہ ساری چیزیں ایک طرف ہو رہی ہیں. لیکن اس پہ جو میں نے رائے کچھ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے پنڈی کی آبادی سے چھوٹا خطہ ہے، اتنا اس پہ لوڈ ڈالا گیا تھا، اب تو نظام چل رہا ہے ایسے ہی چلنا چاہیے. کم لوگ اب جو ہے نا لوڈ کم کرنے کے حق میں، لوگ اشرافیہ کی، جیسے آپ نے بجلی کے بل کی بات کی،
اب ایک جو درمیانہ سا جو خاندان ہے اس کا بجلی کا بل 20,000 روپے آیا ہے اور وہ اب بھی میٹر دیکھ رہا ہے. اب جو چونکہ یہ موسم گرمی کی بڑی شدت ہے, ہر گھر میں 4 پنکھے, پنکھوں میں لوگ سو نہیں سکتے جو ہمارے گرم علاقے ہیں وہاں پہ ایئر کولر ضروری ہے. اگر کوئی اے سی افورڈ نہیں کر سکتا تو ایئر کولر ضروری ہے. آ جائے گا بجلی کا بل, میرا خیال ہے 20,000 روپے وہ بھی آئے گا. لوگ اس خوف میں بھی مبتلا ہیں کہ اگلے مہینے ہم 20,000 بل کہاں سے دیں گے, کھائیں گے کہاں سے. یہ بلا شبہ ریاست کے اندر یہ چیزیں ابھی تک جو ہے اس میں, حالانکہ بجلی بتائیے اس میں سب سے بنیادی بات کیا ہوگی جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے. آپ بجلی کے بل بڑھاتے چلے جائیں, رقم بڑھاتے چلے جائیں, آپ بجلی کی چوری اسی رفتار سے بڑھتی چلی جائے گی, جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب مطلب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ فائدہ لینا چاہ رہے ہیں جی وہ الٹا نقصان میں بدل. لائن لاسز آگے 40% لائن لاسز آپ دیکھیں کہ کہ ہمارے سامنے ملکوں کی مثال ہے جی. چین جیسا ملک جو کہ ہم سے 3 گنا بڑا ہے, وہاں پہ لائن لاسز نہیں ہے, مطلب کہ 0% ہے. مطلب کہ یہ جو بھی دوست ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں. اور آزاد کشمیر جیسا اتنا سا چھوٹا سا خطہ, وہاں پہ 40% ہے. تو یہ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ اگلے مہینے 50% ہو جائیں گے, 50 بڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. کھاتے میں تو جب اگر آپ مطلب کہ آپ فائدہ کیا ہوا اس کا مطلب, جو ایک عام آدمی جو کہ بل دے رہا ہے شریفانہ طریقے سے قانون کی پابندی کر رہا ہے, آپ کیوں اس کو اکسا رہے ہیں کہ وہ غلط کام کرے, وہ غیر قانونی کام کرے؟ اس کو نہ اکسائیں. پرائم منسٹر کے کرنے کے اس وقت موجودہ صورتحال میں صرف 2 کام ہیں بلال. نمبر ایک آپ بہت اچھی انٹینشن کے مالک ہوں, آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہوں, لیکن اگر آپ کی ٹیم نہیں ہے نا تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹیم میں بلکہ آپ ایک ٹیم بنائیں, کوارڈینیشن فوری طور پہ اگر آپ کی ایک ٹیم بن جائے. وزیر اعظم کا سب سے بنیادی پہلا کام یہ ہے کہ ٹیم بنائے. اس وقت ہمیں صرف وزیر اعظم تو نظر آ رہے ہیں. مجھ سے اگر آپ کہیں گے نا کہ جناب اگر آپ یہ جو کابینہ بنائی ہے جتنے وزراء ہیں ان کے نام لیں, تو آپ یقین کیجئے میں بالکل سچ بتا رہا ہوں, میں نام نہیں گنوا سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹیم ایک کیپٹن ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک ٹیم ہوتی ہے جو کہ لے کے چلتے ہیں, سارے معاملات چلتے ہیں. نمبر 1 چیز اپنی ٹیم بنائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں رہیں, دارالحکومت میں رہیں. جب وہ اس جگہ پہ رہیں گے جس جگہ کے وہ سربراہ ہیں تو معاملات بہت اور طرح کے ہوتے ہیں. سیدھی بات ہے, آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں, آپ 1 ہفتے کے لیے چلے جائیں, پیچھے آپ ادارے کی صورتحال دیکھ لیں, تو بنیادی طور پر جو حکومت ہوتی ہے وہ بھی تو ایک ادارہ ہوتی ہے نا, ریاست کو جو اس کا نظام چلانا ہوتا ہے. لیکن وہ بڑے کہتے ہیں نا کہ بڑے سٹیپس لینا چاہ رہے ہیں. یعنی اب دیکھیں میں اب گورننس کے حوالے سے وہ بڑے سٹیپس اٹھانا چاہتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ دفتروں میں حاضری ممکن ہو سکی, اے سی بند ہو گئی, لیکن جو وہ بڑا مافیا تھا نا ہمارے سرکاری افسروں میں اور ملازموں میں, مافیاز بھی ہیں جن کو آج تو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکا ہے. بنیادی دیکھیں نا, مافیا ہی تو ہے یہ سارا مافیا. دیکھو یہ جو آپ نے پینشنوں کی بات کی ہے, آپ نے سیلریز کی بات کی ہے, جس خطے کے حساب سے جتنی آبادی ہے اور جتنے ملازمین ہیں, آپ دیکھیے, آپ نام دیکھیں, ڈھاک ملازمین, ورک چارج ملازمین, ڈیلی ویجز, آپ دیکھیے یہ ٹرمینالوجیز دیکھیے, یہ بیسیکلی سارا اکاموڈیٹ کرنے کا طریقہ واردات رکھا ہوا جو ہے نا نام. ایگزیکٹلی آپ مطلب لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتے چلے جائیں, اکاموڈیٹ کرتے چل جائیں. وہ روٹی تو اتنی ہے, بریڈ تو اتنی ہے, آپ بریڈ جو ہے 2 بندوں میں تقسیم کر دیں, وہی بریڈ جو ہے 4 میں آپ تقسیم کرتے چلے جائیں گے, وہ حصہ تھوڑا ہوتا چلا جائے گا, اور اس کا اثر جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہوگا کہ آپ کی ترقی نہیں ہو سکے گی. اس کو ترقی معکوس کہتے ہیں کہ وہ پھر پیچھے کی طرف جو ہے کام چل پڑتا ہے, آگے کی طرف نہیں. اب چلا ہوا ہے ابھی تک, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ وفاق کی طرف آزاد کشمیر حکومت خود کفالت کی طرف نہیں جا سکی ہے. تاحال وفاق گرانٹ نہیں دے گا, تنخواہیں دینے مشکل ہو جاتی ہیں, پینشن کی ادائیگیاں مشکل ہو جاتی ہیں. اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے, جو میرے خیال میں جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ تحریک آزادی کشمیر کی بات کرتے ہیں, 5 اگست ہے, اس میں بہت سی باتیں ہوں گی, ایسی خوفناک باتیں ہمارے آگے پیچھے ہو رہی ہیں جن کے بارے میں فوری طور پہ ہمیں وار فوٹنگ پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بات اچنبے والی ہوگی کہ جو اس وقت جو ان کے جو بھارتی وزیر اعظم ہیں, ان کے جو سیکیورٹی مشیر ہیں اجیت دوول, وہ بار بار جو متحدہ عرب امارات جا رہے ہیں, افواہ ہے, لوگوں نے شاید کوئی فلر چھوڑا ہے, جھوٹی ہے, اور اللہ کرے یہ بات غلط ہو. مطلب یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بار بار اس لیے دورے کر رہے ہیں کہ ہمیں بھارتی انتخابات سے پہلے کچھ یہ جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے وہاں پہ کارروائی کرنے دی جائے, تاکہ ہم لوگ اپنی جو ڈومیسٹک کنزمپشن ہے لوگوں کو تھوڑا سا اپنے پاس کر سکیں. ہم لوگ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں.
ہم سوچ ہی نہیں رہے. یہ ہماری اس بنیادی طور پر یہ جو حکومت ہے اس کو اس طرح کے معاملات پہ نظر رکھ کے باقاعدہ حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ مل کے ایکٹیولی کام کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے ہم کہیں کہ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنے گھوڑے اپنا ساز و سامان اگر تیار رکھیں گے تو ہم لوگ مشکل حالات کا مقابلہ کر پائیں گے. آپ دیکھیے ہمیں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ اس وقت بھارتی سپریم کورٹ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں. 5 اگست تو ہم لوگ کر رہے ہیں, لیکن جو بھارتی سپریم کورٹ میں جو چیز چل رہی ہے اور جو وکیل ہیں کپل سبل ان کے جو اس وقت دلائل چل رہے ہیں ان کے اوپر کس کی نظر ہے, کیا بات ہو رہی ہے, وہ کس چیز کے اوپر بحث ہو رہی ہے. ہمارے یہ موضوعات نہیں ہیں, ہماری اس پہ گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے. ہماری یہ بنیادی طور پہ ہم ان موضوعات سے نکلیں گے. پہلے جو یہ ہے ہمارے بجلی کے بل ہیں, باقی مسائل ہیں, آپ دیکھ لینا. مطلب ان سے دیکھیں, میں وہ کہہ رہا ہوں ٹیم بنائیں کرپشن ٹاسک اسائن کریں, یہاں پہ باقاعدہ یہاں پہ موجود ہوں اور پھر ان چیزوں کے اوپر توجہ. میں نے بھی نشاندہی کی, ہماری توجہ چاہتے میں نے بھی نشاندہی کی. پرائم منسٹر کو کوآرڈینیشن کے لیے ٹیم چاہیے, یعنی اب میڈیا کے لیے بھی ان کو الگ ٹیم چاہیے, باقی جو امور ہیں ان کے حکومتی امور کے لیے بھی کوآرڈینیشن کے لیے, لوگوں کی ساتھ رابطے کے لیے بھی, چونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں, ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ ہر ایک شخص کو سنگل ڈیل کریں گے. یہ پورا ایک نظام ایسے چلتا ہے حکومتوں کا, ماضی میں بھی ایسے چلتا رہا. لیکن اب جو معاملہ جس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں, نظام کو بدلنا چاہ رہے ہیں, نظام میں بہتری لانا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ جتنا نظام کرپٹ ہو چکا ہے نا, کرپشن تو ہماری گلیوں میں ناچ کرتی ہے نا سر. اس کرپٹ نظام کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بے رحمانہ جو ہوتا ہے نا احتساب, اس کی ضرورت ہے یا نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یا جو موجودہ احتساب کا سیٹ اپ ہے بڑا سست چل رہا ہے, اس کے ساتھ دیکھیں دو ہی طریقے ہوتے ہیں تبدیلی لانے کے. 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے کہ آپ اس کو یکدم تبدیلی لیں, اور ایک اس کو گریجولی جس کو اس کو وہ آپ اس طریقے سے کر دیں. میرا نہیں خیال کہ یکدم تبدیلی لانے کا جو عمل ہے اس کے لیے نہ سے ہم تیار ہیں یا ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں, نہ کوئی حکومت یا حکومت سے باہر یا کوئی حکومت سے اندر. ہم لوگ صرف کر یہ سکتے ہیں کہ جو بتدریج تبدیلی کا عمل ہے اس کی طرف کچھ بنیادی چیز ہم لوگ اقدامات کریں. ٹھیک ہے, عوام دوست کچھ ہم لوگ فیصلے کریں, عوام کو کچھ ریلیف دیں. عوام کی طاقت سے تو آپ وہ فیصلے کر سکتے ہیں, بڑے فیصلے کر سکتے ہیں. اگر عوام کی طاقت آپ کے پیچھے نہیں ہوگی آپ فیصلے نہیں کر سکتے. اچھا, اب ہم اگلا ایک سوال ہے. آزاد کشمیر میں دو مختلف راہ چل رہی ہیں. ایک چل رہی ہے کہ الیکشن جو ہیں, وفاق کے الیکشن اگر ہوتے ہیں تو ان الیکشن کے ساتھ آزاد کشمیر کے الیکشن ہو جانے چاہیے, اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو اسمبلی وقت سے پہلے توڑ دینی چاہیے. کیونکہ ہوتا ہی ہے, ماضی میں یہی ہوا. جنرل مشرف تھے وہاں, یہاں مسلم کانفرنس, مسلم لیگ نون تھی, مسلم لیگ نون, وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی. وہ جو وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر اپنے من پسند یا اپنی اگر ان کی جماعت ہے تو انہیں سپورٹ کرتے آئے ہیں. یہ بات ہر کسی کو پتہ ہے, اور وہ اثر انداز ہوتی ہے وفاقی حکومت آزاد کشمیر کے انتخابات پر. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہو جانا چاہیے, ایک دفعہ اکٹھے انتخابات ہونے چاہیے تاکہ جو وفاقی حکومت ہے وہ اس طرح سے اثر انداز نہ ہو سکے. آزاد کشمیر کے اندر انتخابات فیئر اینڈ فری ہو جانے چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے پتہ کیا, جو آزاد کشمیر کی سیاست ہے اور جو پاکستان اور آزاد کشمیر کی سیاست سے جڑے ہوئے جتنی ڈائنامکس ہیں, جو اس کے تلخ حقائق ہے, وہ تو تبدیل ہونے والے نہیں ہیں. سیدھی بات ہے, وہ تو تبدیل نہیں ہوں گے, وہ ایسے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے جی. اب صورتحال یہ ہے کہ جو اس وقت موجودہ آپ جو سارا جو منظر پس منظر آپ سارا دیکھ رہے ہیں, وزارتیں نہیں تقسیم ہو رہی ہیں, یا جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اقدامات ہو رہے ہیں, یا جو اقدامات کے بارے میں ہم لوگ کیا سراہیں ہیں یا تبصرے کر رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ جس کو آپ مانے نہ مانیں, یہ جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے یہ اس کا ہی شاخسانہ ہے, پرتو ہے, اسی کی ریفلیکشن ہے کہ بنیادی طور پہ ہم کیونکہ وہاں پہ ایک ٹرانزیشن کا ماحول ہے اس لیے ہم بھی ٹرانزیشن ہے. وہاں پہ جب تھوڑا سا صورتحال کو بہتر ہوگی یہاں پہ بھی صورتحال بہتر ہوگی. جیسے کہ اب یہی کہا جا رہا ہے نا کہ وہاں پہ اگر تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئے گی تو پھر یہاں پہ بھی پورٹ فولیو دے دیے جائیں گے اور یہاں پہ بھی معاملات ٹھیک کر لیے جائیں گے. کہا یہ جا رہا ہے کہ نگران سیٹ اپ کے آنے تک اس کے بعد دے دیے جائیں گے. ہاں جی. اب اگلی بات جو آ رہی ہے, اب آزاد کشمیر کا جو اگر الیکشن ٹھیک ہے وقت پہ ہوتے ہیں تو 2026 میں آزاد کشمیر میں عام انتخابات ہوں گے. جی ہاں. آپ کیا سمجھتے ہیں آزاد کشمیر میں 2026 کے جو اسمبلی کے انتخابات ہیں, اس میں آپ کو موجودہ لیڈرشپ میں سے کتنے, میں نام نہیں لیتا, کتنے % لیڈرز ہیں جو وہ دوبارہ سے اسمبلی میں نظر آ رہے ہیں؟
देखिए ये मुझे बेशतर लोग नजर नहीं आ रहे। नहीं, आप ये देखिए, वो कहते हैं ना कि कभी कभी ना जिसको कहें वो बासी कड़ी में उबाल आता है जी। और हम लोग असेंबली के फ्लोर पे कहते हैं कि देखें जी ये जो महाजरीन की 12 नशिस्तें हैं, हाँ ये ख़त्म होनी चाहिए, देखें कि वो उधर भी वोट डालते हैं, इधर भी वोट डालते हैं। हम लोग ये तो काम करवा नहीं सके, इसकी तो कोई शक्ल बना नहीं सके, ठीक है। ज़ाहिर है आपको भी पता है कि वो जो 12 नशिस्तें हैं वो ऐसे भी कर देती हैं, वो ऐसे भी कर देती हैं। तो जो 2026 में जो लीडरशिप इस वक्त मौजूद है, अब देखें ना यहाँ पे जो जोड़ तोड़ है, अब अगर हम लोग 2023 में बैठ के 2026 के बारे में बात कहें तो वो मेरा ख्याल है कि शायद अभी इतनी ज़्यादा पायदार बात नहीं होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि 2026 में क्या कुछ हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ज़ाहिर है कि कुछ जो पूरा खित्ता है, ये पूरा खित्ता एक तब्दीली के अमल से गुजर रहा है, पूरा खित्ता एक तब्दीली के अमल से। और हम लोग पता नहीं क्या बात है, हम बिलाल क्यों नहीं ये सोच पा रहे, क्यों नहीं ये सोच पा रहे कि हम जितना, जिसको कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने इस खित्ते को जितनी खूबसूरती दी है, उसके साथ साथ इसकी किस्मत में भी कुछ चीज़ें ऐसी रख दी हैं कि जहाँ पे यहाँ पे इसको तकलीफ़ रहेगी। बुनियादी तौर पे ये जो खित्ता है, ये सी पैक की, जिसको कहना कि उसका जो कश्मकश है, लड़ाई नहीं कहना चाहिए, कश्मकश है, उसका एपी सेंटर जिसको कहते हैं ना, ज़लज़ले का एपी सेंटर होता है, जहाँ से ज़लज़ला आता है, ये उसका एपी सेंटर है जी। इस एपी सेंटर में अगले 6 महीने में क्या हो रहा है, 1 साल में क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मतलब है कि ये जो भारतीय खुफिया एजेंसियों के जो लोग दौरे कर रहे हैं आगे पीछे, जो वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, वहाँ के इंतखाबात होने जा रहे हैं, पाकिस्तान के इंतखाबात होने जा रहे हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिसको कहें कि स्यापा कर रहा हूँ बाकायदा, कि हमारी जो इस वक्त हमारी हुकूमत है, खुदारा 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 इन चीज़ों की तरफ तो वज़ीर आज़म साहब देखिए, अपनी टीम बनाइए, बहुत लंबे चौड़े अहदाफ ना रखिए और जल्दी से जल्दी ये काम करके थोड़ी सी अपनी जो अपने कदम हैं मजबूती से जमाएं, क्योंकि आपकी तवज्जो के मामलात या मसाइल जो हैं वो यहाँ पे हैं, जो कि हर नए आने वाले दिन के साथ वो बढ़ रहे हैं। अब आपकी तवज्जो जो है, आपको पता ही है कि ज़ाहिर है बिल्कुल, मतलब कि मैं कहता हूँ कि ठीक है जी, बहुत अच्छी इंटेंशन है, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी सारी ताकत तवानाई वो किसी और तरफ लग रही है, वो किसी और मतलब कि लगनी चाहिए ना। वो तो आपको मतलब कि कुछ अवामी भलाई के कुछ काम कर दें, अवाम को रिलीफ देने के काम कर दें, अवाम आपसे खुश होकर आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, उसके बाद कुछ स्वीपिंग चेंजेस कर दें और फिर कहें हाँ जी ये काम गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, फिर आपका कमेंट जो है, आपका जो तबसरा है, आपकी बात है, वो वजन रखेगी। दुनिया जो है वो देखे ना, दुनिया तो आपको पता है मामला दुनिया भर के कैसे चल रहे हैं। ये जो खित्ता है, मैं कहता हूँ, आप देखिए कि आप कभी हो सकता है कि एक सी पैक का, जिसको मैं कहूँ एपी सेंटर जिसको कहता हूँ, कि वहाँ पे सुकून हो, अमन हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपने आतिश फिशान देखना है तो आतिश फिशान के अगर किसी ने मुंह में झांक के देखा हो तो वहाँ पे खोल रहा होता है, वो जो मादा खोल रहा होता है, तो ये एग्जैक्टली इस खित्ते की तो वही सूरत हाल बनी हुई है। तो ये तो फौरी तौर पर तवज्जो का मुतकाज़ी है। आखिरी सवाल, आज़ाद कश्मीर में मैंने कुछ स्टोरी की थी, कुछ दिन पहले व्लॉग किया इस पर, 78 खरब के जो है ना, बड़ी नींदें भी उड़ाएं किसी उस खबर ने, और बड़े लोगों ने सोचा है हम लोग तो यहाँ सोने, वही मैं बता रहा हूँ ना कि आपकी बात जो है कि ये अल्लाह ताला ने 78 खरब के ज़खायर हैं, इसको अल्लाह ताला ने कितनी मादनियात से मालामाल किया। मैं पहले देखे ना, मैंने उस पर यही कहा कि आज़ाद कश्मीर के जो पहाड़ है ना, कुदरत ने इन पहाड़ों के अंदर इन इंसानों के लिए कितनी नेमतें रखी हुई हैं। ये देखिए ये ज़खायर हैं जो, जिसमें जस्ट रूबी, आज़ाद कश्मीर, ये रूबी 4, 5, 6 मुल्कों में होता है पूरी दुनिया के अंदर। वियतनाम में है, बर्मा में है, अफ़गानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, एक दो और ममालिक है। और जो अच्छा रूबी है वो इस वक्त जाके जो दुनिया की महंगी ज्वेलरी जो बड़ी बड़ी कंपनियां इस वक्त फ़रोख्त कर रही हैं, वो जाके डायमंड के साथ इस वक्त सेल हो रहा है। और जिस नेकलेस के अंदर डायमंड एडजस्ट है, वहाँ रूबी उसके बराबर खड़ा जाके, और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू देख लें आप। तो ये इस खित्ते से भी निकल रहा है आजकल। उसकी निकासी बात कर रहे हैं ना आप, तो मादनियात की बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे जो उगने वाली घास है, मैंने ये महावरतन बात की है, यहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ हैं वो करोड़ों अरबों रुपए की यहाँ से निकाली जाती हैं और वो बिक रही हैं। जी हाँ, ठीक है। ये खित्ता ऐसा है, तो क्या मतलब कि 42,000 मेगावाट बिजली पैदा करने का पोटेंशियल आज़ाद कश्मीर में मौजूद है। मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे दरिया की रवानी या जिसको कहना है उनकी जो फ्लो है वो तो इस तरह का है कि हम लोग हर किलोमीटर से हम लोग 1-1 मेगावाट जो है वो बिजली पैदा कर सकते हैं।
لیکن بنیادی پھر وہی بات آ جاتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ بار بار سارے لوگ بھی کہیں گے کہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب حکومت اپنے پورے قد کے ساتھ, اپنے پورے پاؤں پہ اعتماد کے ساتھ کھڑی. وہ کہاں سے آئیں گے وہ لوگ جو سوچیں گے چیزوں کو اس طرح سے, جو باتیں ہم کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو کرنا یہ پڑے گا, وہ ہوگا نہیں ہے, بھوک ہے. آپ کا 15 لاکھ بندہ دنیا میں مزدوری کے لیے لائنوں میں لگا ہوا جا کے, بچہ پیدا جوان ہوتا ہے, ڈگری لیتا ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل یہی ہو رہا ہے, کس طرح اس نے انگلینڈ جانا ہے, کس طرح اس نے کسی یورپی یونین کے رکن ملک میں جانا ہے, کیونکہ آزاد کشمیر میں اس کے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. آخری جواب دیجئے, کون ہوگا, کیسے ہوگا, کیسے ان کو یہ شعور آئے گا؟ جس کو کہنا افسوسناک صورتحال یہ ہے, اگر مجھے تو میرپور کا زیادہ پتہ ہے, اگر باہر سے لوگ آئیں اور میرپور میں جائیں اور ان کو کہیں پہ لوگوں کا جمع غفیر نظر آئے, بہت زیادہ بھیڑ نظر آئے, جی, وہ ایسے سینٹر ہیں جہاں پہ کہیں پہ برطانیہ جانے کے لیے ٹی بی ٹیسٹ ہو رہے ہیں, یا جہاں پہ آپ کے کاغذات جمع ہو رہے ہیں. آپ کو اس کے علاوہ اس شہر میں اور کسی جگہ پہ بھیڑ نظر نہیں آئے گی, کسی جگہ پہ لوگوں کا جمع غفیر نظر نہیں آئے گا. اس تعداد میں لوگ یہاں سے جا رہے ہیں, اور آپ دیکھیے کہ سب سے حیرت والی بات یہ ہے, یہ لوگ ان میں سے, اور وہاں پہ کام بھی نہیں مل رہا, میری بات نہیں, اور اس میں دیکھیں کہ یہ ان میں سے زیادہ تر, ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار نہیں ہیں, باروزگار, فیوچر کا خوف پڑ گیا لوگوں کو, مطلب باروزگار ہیں, گیزٹڈ آفیسرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, لیکن کیا ہے, روزگار ہونے کے باوجود وہ یہاں سے بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ وہ بے یقینی کی صورتحال ہوتی ہے, یہ وہ جس کو کہنے کہ وہ دھند ہوتی ہے جس میں سے لوگ بھاگنا چاہتے ہیں. اسی لیے رونا صرف یہ ہے کہ حکومت توجہ کرے, فوری طور پہ کچھ اقدامات اٹھائے, ٹیم بنائیں, مظفر آباد بیٹھیں اور کچھ لوگوں کو امید دلائیں, ورنہ آپ یہ دیکھیں شاید کسی ایک دن ایسا ہی ہوگا کہ میں اور آپ بیٹھے ہوں گے اور یہ شہر خالی ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب چوئی صاحب. جی, آپ نے گفتگو سنی سینئر براڈ کاسٹر محمد شکیل چوئی صاحب کی, اور ہم نے آج جو موضوعات رکھے تھے یہ بڑے تمام حساس موضوعات تھے, اور ان موضوعات پہ گفتگو بہت کم ہو رہی ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو رہی ہے. گفتگو ہوتی رہے گی, آئندہ بھی پروگرامز کا سلسلہ جاری رہے گا. اسی کے ساتھ مجھے نئے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.